हम्म, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। हम्म, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, देखिए हमारी जो कल वीडियो रुकी थी ना, जहाँ पर एहराम की पाबंदियों पर, ठीक है, तो वहां से ही स्टार्ट करेंगे शुजा साहब की वीडियो। लेकिन उससे पहले एक चीज मेरे जहन में आ रही थी जो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, और मैं बाकायदा फील कर रही थी कि मतलब ऐसा, अल्लाह करे ऐसा ना हो रहा हो, कि ये वाली जो चीज होती है ना कि हज पे जो बंदा जाता है वो मतलब बहुत बहुत सारे लोगों में से एक को अल्लाह ताला सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जो रेशो बन रहा होता है। तो एक बहुत बड़ी आवाम है जो जाना चाहती है और जिसपे फर्ज हुआ हुआ भी होता है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे होते, जो भी रीजन हो। तो फिर जो चंद लोग सेलेक्ट हुए हुए होते हैं ना, जो आटे में नमक के बराबर, मेरे ख्याल से हम कहेंगे, या क्या मिसाल देंगे, तो वो एक उनमें एक चांस होता है कि उनमें ना थोड़ा एक गुरूर कहीं पे आ जाए, या कोई चीज आ जाए कि भाई मैं बहुत स्पेशल हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया। देखा, मेरी फुफीजात बहन को नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि वो देखो ना, वो कितने गुनाह करती है, बैठ के गीबतें कर रही होती है, कपड़े देखे उसके किस तरह, सर पे दुपट्टा उसके नहीं होता, ये वो करके ना हम जस्टिफाई कर जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं ना, तभी तो अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है, तभी तो अल्लाह ताला ने उसे नहीं बुलाया है। इस तरह की बातें ना ये जहन में आ जाती हैं। तो मतलब कोशिश करनी है कि ना आए, ठीक है ना। ये यहाँ से टेस्ट तो शुरू हो जाता है ना, वंस आपका वीजा लग गया, जहाँ पे अप्रूवल आ गई, तो टेस्ट उधर ही से शुरू हो जाते हैं, और सवाब मिलना भी उस वक्त से शुरू हो जाता है, यस। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो अच्छी बुरी सब उस वक्त से हो जाती है, लेकिन हमें मतलब हो जाएगी। तो यानी कि ये किब्र आना, गुरूर आना, या माल अगर खर्च कर रहे हैं अल्लाह ताला की राह में, तो शिकवा शिकायत करना, और इस तरह के, यार अगर मैं अभी गाड़ी ले लेता ना, तो मतलब मैं ये माल अगर मैं इधर नहीं खर्च करता तो मैं तो गाड़ी ले लेता, मैं तो ये कर लेता, वो कर लेता। बहुत अजीब अजीब उल्टी पुल्टी हरकतें ना हम लोग करते हैं, और बात ये है कि हमें कोई हमारी इस्लाह करने वाला नहीं होता ना, ये मसला है सारा। तो एक वीडियो मुझे मिली थी, वो जरा सा देखते हैं, फिर आप लोग के कोई कमेंट्स हो कुछ हो तो वो फिर कर लेंगे डिस्कस, कुछ आप लोगों ने होते हुए देखा हो, कोई भी ऐसी बात हो, ठीक है। बात करने का मकसद ये नहीं होता कि मैं बहुत अच्छी हूँ तो मैं बातें करी हूँ, मेरे अंदर ये सब चीजें नहीं है, इसलिए बात करने का मकसद ये होता है कि ये सब बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे में मौजूद है, तो इनको हाईलाइट करेंगे तो इनके खिलाफ फिर हमें समझ आएगा ना कि यार कहीं हमें तो ये नहीं है। अपने गिरबान में झांकेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि बस अगर है तो मतलब उसको रिमूव कैसे करें ना, उसके खिलाफ जिहाद कैसे करें, ठीक है। सो कोशिश करके उन्हें थोड़ा तमीर पाने की कोशिश की है। आई होप चीज आगे सही हो जाए। चले, मैं प्ले करती हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैंने किधर सेव किया था, हाँ, ये रहा। नहीं, छोटी, अच्छा हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सबसे ज्यादा जरूरी बात, देखें, मैं अभी जो वीडियो प्ले करने लगी हूँ ना, ये पता नहीं आप लोगों ने इनका नाम सुना हो कि नहीं, ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, या ये ब्रदर काशिफ अली, ठीक है। अब ये जो स्कॉलर है ना, इनको सुनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब ये बहुत सख्त अल्फाज यूज कर लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसी बात कहते हैं कि बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि यार ये ऐसे अल्फाज यूज करने की क्या जरूरत थी, या ऐसी मिसाल देने की क्या जरूरत थी, होता है, ठीक है। लेकिन इनकी बात इतनी ज्यादा मुझ पर असर करती है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब लगता है इनको कोई डर ही नहीं है, कोई बहुत एहतियात के साथ बोलना, ये करना होगा, जो बात जैसी होती है ना, जो हमारा असल हुलिया होता है, असल हाल हमारा होता है, वो बयान कर देते हैं, ये ना कि इंसान हिट हो जाता है बहुत बुरी तरह से, कि यार वाकई तो सही कह रहे हैं। तो लेकिन अब वही बात है कि अब हम तनकीद करने पे बैठ जाए, तो भाई ये लफ्ज क्यों बोला, ये जुमला क्यों बोला, ये लहजा क्यों था, इस पे या तो बात कर लें या बात को समझ लें, ठीक है। तो बहुत डरते डरते वीडियो प्ले करी हूँ, शायद आप लोगों को कुछ बातें इनकी अच्छी ना लगे, लेकिन ओवरऑल ये क्लिप मुझे इस टॉपिक पे यही वाली क्लिप मिल रही थी ना, तो अब बर्दाश्त करिएगा, सही है। चलिए अब प्ले करी नहीं देती हूँ नहीं, बहरहाल। जरूर करिए, आप जरूर करिए। चलो। अस्सलाम वालेकुम। सवाल मेरा ये है कि जो बात मशहूर है कि जब बुलावा आता है तब भी बंदा या बंदी मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा जाता है और उसको हज या उम्रा नसीब होता है, कितनी सदाकत है, मेहरबानी फरमाएं। वालेकुम सलाम। सारा झूठा है ये बात कि उसको बुलावा आ गया, उसको बुलावा आ गया। जब बुलावा आया कि ये क्या बात हुई? अगर बुलावों पे बात है तो कुरान मजीद में तो अल्लाह पाक ने कहा जिसके पास इस्तात हो वो अल्लाह के घर आए। ये अल्लाह पाक ने कहा। इस्तात का मतलब क्या कि पैसे हों तो फिर वो अल्लाह ताला के घर आए। तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, मैंने जिसको बुलाना है उसको बुलाना है, चाहे तुम्हारे पास इस्तात हो या ना हो। ये बातें बनी हुई यहाँ की लोग करते हैं अपने आप को खुश इन बातों से। जो जाते ना उम्रे हज पे वो समझते अपने आप को भी हमें अल्लाह ने बुलाया। बेटा तुझे इसलिए बुलाया भी यहां पर आ, ईमान की तकमील कर, और करने के बाद अगर जाके तूने फिर बिगाड़ किया ना, उल्टे सीधे काम, तेरे मैं वो रगड़ूंगा जो ना रगड़ने वाला हूं। इस तरह भी बुलावा आता है। आप बताएं कि ये बुलावा कैसा है जो मैंने बताया अभी, ठीक है ना।
بندوبست اللہ ہی کرتا ہے، بندے کو پیسے بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، پر یہ نہیں کہ وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں اس لیے مجھے اللہ نے بلایا، یہ بات نہیں۔ باقی بلاوے کے اندر اگر یہ بات ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، استطاعت دی، توفیق دی، پیسے دیے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، یہ واقعی اس کا اس طرح کے حوالے سے ہر ایک کوئی بلاوا ہے، لیکن وہ بندہ یہ سمجھے گا میں مقدس ہو گیا ہوں، یہ کوئی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کسی حاجی کی، کسی عمرے کرنے والے کی۔ نرگس بھی کہتی تھی کہ مجھے بلاوا آیا ہے، ہاں جی، وہ گئی ہے کینیڈا سے، وہاں پہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے سارا کچھ کر کرا کے اس نے وہاں، جب ہم گئے تھے میرے ساتھ ریمبو بھی تھا، ہاں جی، وہ صحبہ بھی تھی، یہ ٹھاکر نصرت بھی تھا، وہ نسیم وکی بھی تھا، مزدلفہ کے اندر ہی تھے۔ وہ بائی چانس ہی مجھے ایک آدمی کہنے لگا وہ دیکھو یہ چاروں لوگ جو ہیں کھڑے ہیں، میں نے کہا ادھر بھی آ کے تجھے یہ چاروں نظر آئے؟ میں 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں، مجھے نظر نہیں آئے، تجھے نظر آئے ہیں۔ میں 2 گھنٹے سے لوگوں کو نکال رہا تھا وہاں سے کہ آئیں نکلیں، عربی کی مدد کر رہا تھا نا کہ لوگ دکم پیل کر رہے تھے، تو میں وہاں 2 گھنٹے سے کھڑا نکالتا رہا، مجھے نہیں پتا چلا بھی وہ آئے یا نہیں، وہ مجھے کونی مار کہتا ہو دے، میں کہ اللہ اللہ اللہ، ادھر بھی تجھے یہی نظر آئے 4، اور تجھے کوئی اللہ کا بندہ کوئی مجھے دکھاتا بھی وہ ولی دیکھ اللہ کا ہیں، وہ فلانا ولی، کوئی پتا چلتا کہ وہ آئے ہیں تو تجھے یہ یہاں پہ نظر آئے۔ تو یہ بندے جاتے ہیں، یہ حج عمرے کر کے آتے ہیں، جو کرنے جاتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھیں، اور جو چلے جاتے ہیں یہ ان جیسے لوگ بھی فنکار، ان کو برا بھی نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں چاہے ہو آئے ہیں تو یہ ایسے کہ ویسے رہنے ہیں، اللہ جانے کس کی توبہ وہاں قبول ہو جائے، ہاں جی، اور اللہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ امام ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ ایک دن حج 9 تاریخ تھی تو ان کا وہاں پہ ملازم بھی تھا، تو ملازم نے وہاں پر کہا یا حضرت ما اکثر الحاج، کتنے حاجی ہیں؟ تو آپ نے دیکھ کر کہا بیٹا ابنی، میرے پتر، ما اکل الحاج، بہت تھوڑے حاجی ہیں۔ نبی پاک کے برادر نسبتی ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حضور کی زیارت کی بارہا انہوں نے، کہتے پتر کتنے تھوڑے حاجی ہیں، یہ دیکھنے میں تجھ کو اتنے حاجی لگتے ہیں، بہت تھوڑے ان میں سے حاجی، باقی تو ریاکار ہیں، نمائشوں کے لیے حج کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آ جاتے ہیں اللہ کے گھر کے گرد گیڑے نکالنے کے لیے، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر۔ وہ پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز چلے گئے، وہ میں ان کو بچوں کو چڑھانے کے لیے میں نے چلو، بچے کہتے ہیں آہا وی آر انجوائنگ، بہت مزہ آ رہا ہے اس ٹریول کے اندر نا، اللہ اللہ، میں نے کہا یہ حج عمرے پہ ٹریولنگ ہو رہی ہے، اور اس کو اللہ کے بندو یہ کوئی ٹریول ہے؟ یہ وہ سفر ہے جو تم لوگ سفر کرتے ہو، یہ وزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیس، آپ اصل میں یہی ہوتا ہے، وہ انگریزی میں لکھتے تھے آپ وزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیس، ایک تاریخی مقام کی سیر، یہ لوگ وہ سیر کرنے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جھولی نہیں بھرتی کہ ایک تاریخی مقام کی، وہاں تاریخی مقام کی سیر نہیں، وہاں تو انسان کو اپنے خدا کے ساتھ ابد اور معبود کے رشتے کی گفتگو اللہ تعالیٰ وہاں پر کرتا ہے، حادث اور قدیم کی گفتگو کرتا ہے، حق اور باطل کا پہچان کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام وہاں پر بنائے ہیں۔ افسوس کے جانے والے بھی نہ جاتے ہوئے یہاں سیکھ کر جاتے ہیں، اور جو بھیجواتے ہیں ان کو مولانا حضرات وہ بھی ان کو کچھ نہیں بتاتے، اور جو ٹریول ایجنٹ ہیں ان کی ماشاءاللہ باشرع اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کر بس ان کو چکر دلانے پہ رہتے ہیں، بھی چکر شکر دلا کے ان کو جلدی جلدی واپس، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہاں وی آئی پی حج والے یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے پوری سہولیات نہیں ہمیں دی، یہاں پورا کھانا نہیں تھا، فل بورڈ ہونا چاہیے تھا، 160 کھانے حرم شریف کے بالکل سامنے جو ہوٹل ہے وہاں بنتے ہیں، اس کی تصویریں بناتے ہیں، وہاں پر جا کر کے یہ ویڈیو بناتے ہیں، صبح صبح بچوں کو ڈائریکٹ ٹیلی فون کرتے دیکھو بیٹا ماما کیا کھا رہی ہیں، یہ لائیو کچن چل رہا ہے یہاں پہ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں وہاں پہ دیکھوں اللہ اللہ اللہ، تصویریں بھوکے ننگے شودے پرلے درجے کے بھوکے ننگے، یقین فقیر 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں یہ سارے، انہوں نے کبھی کھانے کی چیزیں نہ دیکھی تھی، رنگ برنگی چیزیں دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہیں وہاں پہ، ہاں جی، نت نئے ڈیزائن دیکھ کے نا اس کی باکر خانیوں کے، عجیب ان کے اوپر پاگل پن سوار ہوا، وہ بھی کھا، وہ ہے تو ایک ہی باکر خانی اسی سے بنی ہوئی ہے جو چیز ہے، اس نے کبھی یہ ڈیزائن سے بنائی، اس ڈیزائن، تصویریں کھینچنے باکر خانیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، اللہ اکبر، ہاں جی، ہوٹل کا وہ کمرہ لیتے ہیں جس میں کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہوٹل کا کمرہ تھا جس میں ڈائریکٹ لائیو ویو آتا تھا خانے کعبے کا، سامنے ہمیں نظر آتا تھا، اللہ نے کہا تیرے سامنے تھا بیت اللہ شریف، خواب غفلت میں تو سویا رہتا تھا وہاں پر۔ او بھائی جان، جتنا اللہ کے گھر کے قریب رہو گے اتنی پوچھ زیادہ ہونی ہے،
جتنے بندے ادھر کہتے ہیں نا نزدیک رہ کے روز ہی جاؤں، اللہ نے کہنا تجھے روز کا موقع نصیب، بتا پھر کتنی دیر تک تو سجدوں میں پڑا رہا، بتا کتنی دیر تک تو نے مجھے یاد کیا، اب نے تجھے قرب میں اپنے کر لیا پھر بھی تو یاد۔ قرب مکانی جس آدمی کو میسر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے گھر کے، وہ پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب آدمی مکے مدینے جائے تو جب مکہ شریف میں جائے نا تو کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے ذرا جتنے فرائض سارے انجام دینے کے بعد ذرا دور ہی رہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس نے برائی کا ارادہ بھی کیا نا یہاں رگڑ دینا میں نے قیامت کے دن پکڑ۔ ارادہ کرنی نہیں، صرف دماغ میں آئی ہے، اور وہاں اگر برائی آ گئی نا، اور آ جاتی ہے، شیطان ہر جگہ ہی موجود ہے۔ اگر شیطان بیت اللہ شریف کے اندر بت پجوا سکتا ہے کافروں سے، ننگے طواف کرا سکتا ہے کافروں سے حضور کے دور میں، تو یہ کام نہیں وہاں پر ہو سکتا۔ اس لیے یہ جتنے بھی جاتے ہیں یہ بلاوے بلوے کو نہ اپنا تقدیس کے لیے استعمال نہ کریں۔ بلاوا اس حوالے سے ٹھیک ہے بات کی، جس کو اللہ پاک توفیق دے دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا ہی لیا ہے، اب اس کا کام ہے بلائے۔ باقی بیٹا بلاوا تو 5 ٹائم مسجد میں بھی آتا ہے، ادھر کیوں نہیں آتے تم لوگ؟ فراڈیو، فراڈ لگاتے مولوی کے ساتھ، یہ وہ مولوی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا، سمجھ گئے نا؟ تمہاری سب ابلیسی شیطانی دماغ جو تمہارے چلتے، مجھے پہلے ہی پتا ہوتا ہے یہ شیطانی لوگ ہیں، تو یہ تو 5 وقت کے مسجد میں آتا ہے، اس وقت نہیں بلاوا آتا، یہ تو باواز بلند بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ لیکن تیری مسجدیں کیوں فجر کے وقت خالی، تیری مسجدیں زور کے وقت کیوں خالی، مغرب کے عصر کے وقت کیوں خالی، مغرب کے وقت کیوں خالی، عشاء کے وقت تیری مسجدیں کیوں خالی؟ ہاں جی، صحابہ کرام مسجدوں میں آ کے تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے، تہجدوں کے لیے اب کس نے اٹھنا جب فجر ہی نہیں یہاں پر رہ گئی۔ قرآن مجید یہاں پڑھنے والا کوئی نہیں، اپنے بچوں کو بھیجنے والا، گھر میں مولوی لگوا لیے پیسے دے کے، ہمارے گھر آ کے قرآن مجید پڑھا، ہم نے مسجد نہیں جانے دینا بچہ، اپنے گھر ہے استاد لگوا لیے تو نے، اور ڈی پی ایس کے اور بیکن اس کے استاد ادھر چھوڑنے جاتا ہے۔ مزہ تو جب تھا کہ دنیا کی تعلیم کے لیے بھی وہ استاد کو کہتا ہے یہاں میرے گھر آ کے پڑھا کے جاؤ۔ سب پتا ہے تیرے اندر شیطان ہے، مردود ہے، تو آدمی بڑا بے ایمان ہے، اللہ کو کوئی ترجیح نہیں، نو پرائرٹی آف مائی گاڈ، اللہ کو کوئی ہم نے ترجیح نہیں دی، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہماری پرائرٹی نہیں۔ اس لیے سب سمجھ میں آتا ہے، بلاوا یہاں بھی آتا ہے، میں نہیں بلاتا درس قرآن کے لیے، مسجد دیکھو جمعہ کو وہاں تک بری ہوتی ہے، درس قرآن کے لیے یہاں تک بری ہوتی ہے، 2 صفحے بہت مشکل، گھر سے باغے بہت مشکل آتے ہیں، سوچتے آتے بھی کیڑی مصیبت کو پڑ گئے، منہ ملازہ دکھانا، اس کے منہ دکھانا، وہ پھر پوچھے گا تم آئے نہیں تھے درس پہ، ہیں جی ہم بیٹھے جی کھانا کھا رہے ہیں جی وہاں چلے گئے، مجھے پتا نہیں، بلاوے نہیں، یہ بلاوا 5 وقت کا آتا ہے، اس بلاوے پر آؤ تو پھر پتا چلے کہ تمہیں وہ بلاوا بھی آیا ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو جن کو جو جا سکتے پھر سرکار ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ قصور سرکار کا نکل آیا۔ یہ سوال ہے نا۔ مجھے ایک دفعہ ایک بڑی پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے، ایک حضرت صاحب مجھے مل گئے تو وہ مجھے کہنے لگے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اللہ کے ولی ہیں، ان کی یہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، اولیاء اللہ بہت بڑی چیز ہیں، یہ اولیاء اللہ نہ ہوتے یہ ملک کے اندر ابھی آپ بھی ایمان نہ لائے ہوتے، یہ کچا پکا ایمان جتنا بھی انہی کا دین ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی جو ہم نے ان سے لینا ہے وہ لیتے نہیں، اور جو انہوں نے منع کیا ہے وہ ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ادب احترام، ان کے ملفوظات، ان کی باتیں پڑھنی چاہیے، اس کے اندر بڑی بڑی معرفت کی باتیں، نفس کو گہرائی صوفیہ کرام نے اور اولیاء اللہ نے ہے، نفس کی شیطانیاں واضح انہوں نے کی ہیں، اور افا ان کو کہا جاتا ہے کہ عرفان حاصل تھا ان کو۔ تو وہ مجھے کہنے لگے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک نگاہ سے 90,000 لوگ مسلمان کر لی۔ میں نے ان سے کہا حاجی صاحب بات آپ کی ہماری سار آنکھوں پر، اس وقت جب انہوں نے ہندوستان میں یہ کام شروع کیا، ایک نگاہ سے 90,000 لوگ انہوں نے مسلمان کر لیے، ہندوستان کی کل آبادی کتنی تھی؟ وہ ہو گئے پریشان۔ میں نے کہا آبادی کا بتائیں نا، اس وقت سارا میں نے کہا ان کا کام تھا ایک نگاہ ادھر ڈالی 90,000 یہ ہو گئے مسلمان، آگے چل پڑتے، پھر آگے 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 پورا ہندوستان ایک نگاہ ڈالنے سے مسلمان ہو جاتا ہے جی۔ یہ تو قصور ان کا ہو گیا، بھی ان کو تو بنا لیا 90,000 کو مسلمان، باقی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے بھی یا اللہ ہم پر کوئی نگاہ ہی نہ پڑی، تو اس لیے ہم نے کیا مسلمان ہونا تھا۔
تو یہ ایسی کرامتیں جھوٹی نہ سنایا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ کو 5 وقت یہاں مسجد کے اندر بلاتا ہے, آپ نہیں آتے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد, بسترا بڑا ہی مزیدار تھے گرم. ہاں جی, چائے اندر بیٹھ کے پیتے ہیں تو مجھ سے مسئلہ پوچھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد اندر ہی اندر تیمم کری جاتے ہیں. اٹھ کے گرم پانی کو وضو وہ ہوتا نہیں تم لوگوں سے. تو خانے کعبے کا بلاوا آتا ہے. کیوں؟ وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک جگہ پر گئے تو 5-7 بندے اکٹھے ہو گئے. ہر کوئی آئی جائے, تعارف کرائے, میں جی حاجی اشرف, اے جی حاجی حارس, اے جی حاجی سعید, اے جی حاجی کاشف, اے جی حاجی. تو سنتے رہے. تو آخر میں مولانا سے کہا آپ بھی کچھ فرمائے. کہا نمازی اشرف. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا حاجی ایک دفعہ کیا ہے تم لوگوں نے تو حاجی ہو گئے ساری زندگی کے لیے. میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں. میرے شروع میں تو نمازی اشرف لگایا نہیں, ہر جگہ پہ حاجی صاحب حاجی صاحب. ٹھیک ہے نا. وہ میرے کزن مجھے کہا حاجی صاحب, میں کہا مجھے پتا ہے تو نے بھی حاجی کیا, میں نے بھی کیا ہے, پر بات یہ میں نے تجھے حاجی حجی کوئی نہیں کہنا. میں تجھے بتاؤں, تو مجھے من تو رہا حاجی بگوئم, تو مرا حاجی بگو, میں تجھے حاجی کہوں تو مجھے حاجی کہی جائے, یہ کام نہیں ہونا. حج ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جانے کا نام. یہ بلاوے والی جتنی بھی باتیں یہ غلط, اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں قیامت کے حاجی بطور مجرموں کی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے. عمرہ کرنے والے ملزموں اور مجرموں کی شکل میں وہاں پر پیش کیے جائیں گے, اور ان سے احتساب ہوگا اور سوال کیا جائے گا کہ تجھے ہم نے حج اور عمرہ نصیب کیا تھا, پھر تو نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا. اپنے گھر کو دین ابراہیمی کی طرز پہ چلایا, اپنا پتر اسماعیل کی طرح پالا, اپنی بیوی کو ہاجر بنایا, خود ابراہیم تو بنا. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ابراہیم کی تلاش میں ہے. اتنے حاجی وہاں پر جاتے ہیں. پر اقبال نے کہا تھا نا, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, ایک بھی نہیں رہ گیا. قافلے بڑے کہتے ہیں جی ہم تحریکیں چلائی ہوئی ہیں جی ہماری, ہم یہ اسلامی نظام لانا چاہتے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, غرچے ہیں تابدار ابھی یہ سوئے دجلہ و فرات. اس نے کہا آج بھی فرات کے کنارے پہ موجیں مار رہا ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی حسین دوبارہ کربلا یہاں برپا کر کے دکھا دے, پھر مزے کی بات ہے. پر قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. شیعہ ماتم کری جاتے ہیں, حلوے کھائی جاتے ہیں, مانڈے کھائی جاتے ہیں, علم کی پوجا کیجا کرتے رہتے ہیں. وہ آج ملک ریاض کو بھی انہوں نے دکھایا, وہ علم کے نیچے کھڑا ہے جی, وہ بھی پھنس گیا اب نیب میں تو علم کے نیچے. چلو یا غازی باس علمدار بچالا, پھر مجھے اس کو بھی بچا لینا ہے. سب گنڈوں کو, چوروں کو, کرپٹوں کو, طوائفوں کو. یہاں پہ والی شارٹ کلپ ختم ہو گئی ہے. تو آئی ہوپ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے, اینڈ آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لیں. بڑی خراب چیز ہے نا, پتہ ہی نہیں چلتا. اور بس کیونکہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بڑا ایک وہ لگتا ہے کہ یار صحیح تو ہے, سبھی تو کر رہے پوری ویڈیو سننے ہیں, اس والی ہے, لیے آپ نے بند کیوں کر دی؟ اس کا لنک شیئر کر دیجیے گا. اچھا میں نے چلیے کہی تو ٹھیک ہے پوری ٹھیک ویڈیو. ہے. صحیح ہے. اور کوئی بات کسی نے کرنی ہے, کوئی پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز جو کامنلی ہو رہی ہوتی ہے اور غلط ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی ضروری ہے نا, حج کا طریقہ تو سیکھ لیں گے, لیکن یہ چیز ہے جو ہم ابھی سے ہی غلط کر سکتے ہیں نا, تو ابھی سے ہمارے ذہنوں میں رہے نا کہ یار نہیں کرنا ہے کوئی اس طرح کی حرکت نا. کسی کے ذہن میں کوئی بھی پوائنٹ آ رہا ہے کچھ بھی جو عام طور پر غلط ہوتا ہے, تو پلیز کوئی ایسی بات نہیں یہ بڑا غلط ہو رہا تھا کہ چاروں طرف اس کا اعلان کر دو, پھر چاروں طرف کہتے ہیں لوگ سب سے معافیا مانگنے کے لیے جاؤ. اور یہ میں نے اب واقعی ہاں سیکھا, میں نے پڑھا, میں نے دیکھا کہ یہ کہیں بھی نہیں ہے. کہ بہت ہی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ آپ کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بہت ایسا معاملہ ہے بہت شدت والا, اس سے ٹھیک ہے آپ ایک ضرور اس سے اپنے دل کو صاف کر کے جائیں. یہ ایسا کہیں نہیں کہ صحیح. آپ سارے رشتہ داروں کے گھر جا کے ان سے معافیا مانگیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھائی ایسا ہے, اور پھر اتنا اعلان کر دینا. اچھا جانے سے پہلے, آپ کے حج پہ جانے سے پہلے سارے لوگوں نے چکر لگانا ہے, اور پھر آج آنے کے بعد تو آپ کو پورے پھولوں میں نہلا دینا ہے انہوں نے. تو وہ یہ تو بس اللہ ہی بس الامان الحفیظ ہی کہہ سکتے ہیں, اللہ اس سے محفوظ رکھے رب العالمین. صحیح. اچھا ایک بات یہ بتائیں ذرا, یہ جو 14 کہہ رہی ہیں 40 دن کا, عائشہ تمہارا جو پیکیج ہے 40 دن کا ہے نا؟ جی 40 سے 42 43 دن بھی ہو تو سکتے یار ہیں. یہ مجھے ذرا سا ایک بات ویسے بتاؤ کہ یہ 40 دن کا جو کانسیپٹ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے, یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے نا, یہ ذرا بتاؤ. یہ تو مجھے نہیں پتا, بس یہاں سے جاتے ہیں حج کمیٹی والوں کی طرف سے. اتنے مطلب یہاں کم سے کم جو ہے نا 25 دن کا ہے. تو اب ہاں
نہیں अगर اصل میں लेकिन نا میں یہ اس سینس میں پوچھوں عائشہ کیونکہ ذرا کچھ لوگ نا اس کو نیگیٹو لیتے ہیں کہ جیسے کہ میرا شارٹ پیکج ہے نا 15 دن کا، تو مطلب کہ نہیں بھائی بندہ ایک دفعہ جا رہا ہے پورا 40 دن تو رہ کر آئے، اور اس طرح سمجھ رہی ہو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا 40 دن کا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے نا کہ مطلب حج پورا نہیں کر کے آ رہے یا کیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ کدھر तो سے हज کہیں तो سے تو نکلا ہے نا یہ کانسیپٹ. हज तो आराम से, हज तो होता ही 5-6 दिन का है ना वो, तो ये आप तो आराम से कर लेंगी. इसमें पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे भी ہے नहीं نا पता, کوئی اس کی लेकिन وہ यही نہیں कि बस آتی کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا کیا؟ گورنمنٹ والے جو کرتے ہیں نا، گورنمنٹ والے جو پیکیجز آتے تھے وہ اتنے دن کے آتے تھے کہ وہ کہتے تھے بس اتنا دور ٹریول کر کے جانا ہے. اصل میں بیسکلی 40 نمازوں کا جو کانسیپٹ ہے شاید مدینہ میں وہ ضرور لوگوں کو پوری کرنی ہوتی ہے نا، 40 वो نمازیں तो مدینہ 8 میں दिन پوری में, ہو جائے. वो तो मतलब 5 दिन में हो जाएंगी ना, 5 ہاں या ہاں 8 दिन, ہاں ہاں 8 दिन रहते हैं, 8 दिन में हो जाएगी وہ تو, जो 40 नमाजें. لیکن ویسے اس کا یقین کریں اس کے کسی حدیث کوئی ریفرنس کوئی مجھے خود نہیں ملا ہے، کیونکہ میں نے اب جتنا جو میں پڑھ رہی ہوں سمجھ میں آ رہی ہے تو مطلب یعنی حج تو واقعی آپ کا 5 دن کا ہی ہے ٹوٹل. یہ دیکھیے ہما باجی کہیں پہ ہو چلو بھائی 1 مہینے کا پیکج، یہ 40 دن والا جو فگر ہے نا یہ میں سوچتی ہوں کہیں سے کچھ کسی نے کوئی تو لاجک دی ہوگی نا بھائی، جو ہر جگہ پہ یہی اپلائی ہو رہا ہے. تو یہ میں سوچی تھی کہ یار یہ کیا ہے مطلب نا. ٹھیک ہے ہم اس کو وہ نہیں مان رہے کہ بھائی فرض ہے یہ ہے، لیکن پھر بھی ہے کیا اس کی ہسٹری پتا چلی جائے شروع کب ہوا کس نے کیا بھائی، کہ مطلب اتنا مشکل کر دیا نا. اب آپ سوچے کتنے لوگ اس لیے نہیں جاتے ہوں گے کہ نہیں یار 40 دن نہیں ہم گھر چھوڑ سکتے تو حج ہی نہیں کرتے ہوں گے. یہ اب تو مطلب خیر فرض. لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے، جو تھوڑا شعور والے لوگ ہو رہے ہیں نا الحمد للہ. ہاں ہاں ابھی بھی ہاں لیکن ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی کانسیپٹ پہ چلے جا رہے ہیں، لیکن اب لوگوں کو جو شعور آیا نا تو لوگ اس کو بہت ایزی کر کے لے کے جا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مطلب یعنی جب آپ کا حج ہے ہی 5 دن کا، ٹھیک ہے آپ اس میں 1-2 دن آپ کو پہلے اور بعد کی اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ تھوڑا اس کو ریلیکس ہو کے آپ کو ظاہر ہے کہ حج کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، یہ عمرہ آپ کو پہلے کرنا ہوتا ہے تو وہ چیز تو صحیح ہے. لیکن بات ہے مجھے تو اب تک کہیں بھی یہ چیز جو اوتھینٹسٹی ہے اس کی کہیں ملی ہے جو 40 دن کی نا. صحیح ہو گیا. چلے اور کسی نے मतलब کوئی जैसे بات کرنی उम्रा ہے؟ वगैरह पर जाते हैं तो उम्रा भी हमारे यहाँ तो मतलब 22 दिन का टूर है. اچھا نہیں وہ تو الگ الگ ہوتے ہیں نا عائشہ، مطلب وہ تو پیکیجز بہت سارے الگ ہوتے ہیں عمرہ کے. 22 کا کون کراتا ہے مطلب؟ हमारे यहाँ जो जाते हैं ना ज्यादातर, जो टूरिस्ट जाते हैं वो सब ज्यादातर 22 दिन 25 दिन ऐसे होता है. اچھا کیونکہ دیکھو ایجنٹ ہوتے ہیں نا وہ تو الگ الگ ہی پیکج رکھتے ہوں گے نا، یا تم کہہ رہی ہو زیادہ تر 22 کا ہی رکھتے ہیں، یہ کہہ رہی ہو؟ ज्यादातर इतने दिन का ही تو होता چل है. یہ ہوتا ہے ان میں لوگ زیارتیں کرنے کا سوچتے ہیں نا، اور لوگ اس سینس پہ کہتے ہیں ہم زیارتیں کریں گے یا مقامات پہ جائیں گے وہ کریں گے، تو ہاں وہ اس ہاں چکر میں لوگ کر لیتے ہیں. لیکن خیر 22 دن تو تب بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو دیکھیں عمرہ وغیرہ یہ سب چیزیں بہت ایکسپینسو بھی ہے نا، تو وہ اب تو خیر اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ شعور دے آپ صلی اور اللہ زیادہ. علیہ وسلم نے تو تو میرے خیال سے وہ پوری زندگی میں ایک ہی عمرہ کرا ہے نا, ایک عمرہ اور ایک حج, یا 2 عمرے کس ایک نے؟ حج. نبی پاک صلی آپ اللہ علیہ صلی وسلم نے؟ نہیں عمرے میں سے زیادہ کیے ہیں، حج ایک کیا ہے، میرے خیال سے 3 عمرے کیے ہیں، جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 3 عمرے کیے ہیں. پوری کری تھی نا ابھی تو فتح مکہ کے موقع پر کرا تھا حج تو. ہاں حج تو ایک ہی ہے، حج ایک ہی ہے، لیکن عمرے ہیں میرے خیال سے 2 سے 3 عمرے ہیں بالکل اللہ کے رب کے وہ یاد ہے مجھے شاید. اچھا چلیں. نہیں آتا ہے مجھے صحیح ہو کہیں گیا. پہ نا 3. چلو ٹھیک ہے پھر میں وہ ویڈیو کنٹینیو کرتی ہوں شجاع صاحب کی. ہاں وہ کریں یہ وہ اس کا کریں. لنک شیئر کر دیجیے گا, یہ والی ہاں اس ویڈیو کا بڑی نیچے اچھی لگی. اچھی تھی ہاں بس. یہ تم لوگوں نے سنا تھا عائشہ؟ تم نے ہما باجی سے سنا؟ تم نے پہلی تو سنا ہوگا مجھے سنا لگتا ہی ہے. مجھے کو اتنی اچھی لگی ہے، ان کو تو تم بس اچھا شیئر ان کر کا دو نا ذرا بات مجھے. کرنے کا انداز تھوڑا اس طرح ذرا چیزیں نا کلیئر نہیں ہے، جب تک ہمیں سمجھ آئے گا نا مطلب ان کا کہ یہ اس طرح بولتے ہیں تب ان کی بڑا کتنی ساری بیچ میں باتیں ہوں گی آپ لوگ کو یہ پتہ ہی سب نہیں چلا ہوگا بونگیاں یار. مار رہے ہیں ہم, بہت بڑی بڑی, ہم حج ہیں؟ پر جا رہے ہیں, ہم یہ جا رہے ہیں, بڑی لمبی لمبی بونگیاں مارتے ہیں لوگ. ہاں وہی نا. تو ہاں بس یقین کرو یہ اصل میں دیکھو میں نے یقین کرو فرین کتاب میں پڑھا، میں پڑھ بھی رہی ہوں بلکہ آج کل میں انشاءاللہ شیئر کروں گی تم لوگوں سے اس کی باتیں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے حج بھی کتنے سارے قسم کا ہوتا ہے، تجارتی حج، پتہ نہیں کس کی نیت، مطلب نیت انہوں نے بتائی کہ اتنی سارے لوگ اس نیت سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا جب بھی آپ حج ادا کریں یا آپ مطلب کریں تو آپ سب سے زیادہ یہ دعا مانگے اللہ میری اس حج کو جو ہے نا ریاکاری سے محفوظ رکھنا. آمین ثم آمین. صحیح بات ہے. حد سے زیادہ. حج مبرور عطا کر اللہ تعالیٰ. چلیں پلے کریں آپ اسکرین پہ. اوکے میں نا ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں. اور کوئی بات کوئی بھی ذہن میں ہے دادی کا پاز کر لیں گا سب ڈسکس کر لیں گے. چلیے بھائی آپ لوگ پینسل کاپی اگر کوئی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ اپنا لے لیں ساتھ میں، ٹھیک ہے، اور نوٹ ڈاؤن کر لیں جو بھی باتیں کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ. احرام کی پابندیاں شروع، بہت تھوڑی سی پابندی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں جب بندہ نیت کر لیتا ہے.
اب آئیے احرام کی پابندیاں. سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے منع ہے. ناخن کاٹنا مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے. مرد کے لیے پاؤں کی ہڈی کو چھپانا منع ہے. اسی لیے کون سی چپل کہا جاتا ہے پہننے بھائی؟ ہوائی چپل جسے کہتے ہیں, 2 پٹی والی, بس وہ کافی ہے. احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے, ہم اکثر مسائل احناف فقہ حنفی کے مطابق ہی بیان کر رہے ہیں, اکثر ساتھی اسی کے مطابق کیونکہ عمل کرنے والے ہیں. یہاں پر یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے نا, جو ہڈی ہے پیر کی, یہ کھلی رہنی چاہیے. تو سادہ سی بات ہے کہ 2 پٹی والی چپل پہن لیں, مسئلہ ختم. تو یہ ہڈی چھپانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے, تو کھلا رہنا چاہیے. خوشبو لگانا مردوں کے لیے بھی منع اور عورتوں کے لیے بھی منع ہے. اس میں 2-3 باتیں اور ہیں. ایک تو وہ جہاز میں پرفیوم ٹیشوز مل جاتے ہیں, ٹیشو پیپر, اس سے احتیاط کی جائے. اسی طرح ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں, وہاں پہ ذرا گرمی سی ہوتی ہے, بھئی پانی آدمی ڈال لے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ کہ بالوں کو ملنا نہیں ہے, سر کے بالوں کو یا داڑھی کے بالوں کو ہلکا سا پانی بھی ڈال لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں نظر آتا ہے صابن, وہ بھی لوگ مل لیتے ہیں. وہاں نظر آتا ہے کسی نے ساشے چھوڑا ہوا ہے شیمپو کا, یہ سب میں خوشبو ہوتی ہے, اس سے اجتناب کریں گے. ہوٹل پہنچے, بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی, ذرا میں تھوڑا سا شاور لے لوں, اس شاور میں یہ احتیاط کرنی کہ بالوں کو ملنا نہیں, وہ بات ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ. اور وہاں رکھا ہوتا ہے جناب صابن یا وہ شیمپو وغیرہ, یہ استعمال نہ کریں, اس میں اکثر کوتاہی ہو جاتی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو خوشبو پرفیوم کی شکل میں اس سے بھی بچیں, اور صابن شیمپو وغیرہ جو خوشبو والے ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں, وہ مل بھی جاتا ہے جی یہ بغیر خوشبو والا صابن ہے, اگر وہ ہے تو استعمال کرنا اس کی گنجائش ہے. عورت کا چہرہ ڈھانپنا, یہ سنتے ہیں عورت کا چہرہ ڈالنا. اچھا میری بات سنیے ذرا, مجھے کیا بات کہی تھی, میں کہی تھی ہاں تو یہ پہلے یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. صحیح ہے, یہ جو بھی بات تھی, ہاں نہیں اب یاد آیا مجھے, میں یہ کہہ رہی تھی کہ نا یہ 9 منٹ کے بعد یہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی, ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ میں لنک بھیجوں گی, پتہ نہیں یہ والا لنک بھیجوں گی یا کوئی اور, تو وہ پھر آپ لوگ گروپ پہ دیکھ لیے گا. صحیح ہو سکتا ہے 5 منٹ کا بریک ہے تو ایک دم سے میٹنگ اینڈ ہونا, تو سمجھ جائے گا کہ دوبارہ جوائن کرنا ہے, اور یہ نوٹ ڈاؤن کر لو. بتا دیا آپ کو کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے. اگر وہ نقاب کرنا چاہے تو وہ پی کیپ والی بات آپ کو بتا دی, وہ نقاب کریں, اچھی بات ہے, البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگے, اس کی انہوں نے احتیاط کرنی ہے. ہاں ہوا سے اڑ کے کچھ لگ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی چہرے پہ تھوڑا پڑا رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بڑا مشہور جملہ ہے, دم تو نہیں لگے گا. کیا؟ ہاں, یہ دم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا. تو علماء کہتے ہیں کہ دم اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا آپ کا. کیا؟ چھوٹی چھوٹی غلطی پہ دم نہیں لگتا, صدقہ دینا پڑتا ہے. وہ 1-2 باتیں بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ, پریشان نہ ہو. دم یعنی قربانی کسی جانور کی پیش کرنا اللہ کی راہ میں, وہ کسی بڑی غلطی پر ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی غلطی پر نہیں ہوتا. وہ کچھ صدقہ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی سہولت ہو جائے گی. اس کی 2-3 باتیں یا مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. بال کاٹنا, نہ مردوں نے کاٹنے نہ عورتوں نے, حالت احرام میں ان باتوں کی ممانعت ہے. اور تعلق زوجین, یہ بھی منع ہے. زوجین کا تعلق قائم کرنا تو منع ہے, حتیٰ کہ شوہر بیوی ایسی بات بھی نہ کریں جس سے خواہش بیدار ہو جائے. جب یہ منع ہے تو باقی بات شروع میں آ چکی, کوئی نگاہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے, گپے ماری جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. زوجین کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا, اور وہ ایسی بات بھی نہ کریں کہ جس سے خواہش بیدار ہو. اور خشکی کا شکار کرنا, یہ مسئلہ تو اب ہمارے اتنا اہم نہیں ہے, یعنی عملاً پیش کم ہی آتا ہے. البتہ سورۃ المائدہ پڑھیں گے, وہاں تفسیر اس مسئلے کے بارے میں اس دور کے اعتبار سے خاصی آئی ہے. خشکی کا کوئی شکار, اس کو شکار کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ ہم لوگوں کو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا, مگر سورۃ المائدہ میں اس پر کلام ہے, یہاں پر لسٹ کر دیا گیا. یہ موٹی موٹی پابندیاں ہیں حالت احرام میں, یہ بڑی بڑی پابندیاں ہیں حالت احرام میں. عام طور پر انہی کا کوئی معاملہ ہونے کا امکان ہوتا ہے, اس لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے. ان باتوں کو ہم جو ہے اس سے اجتناب کریں گے, اور ہم حالت احرام میں ہیں. ٹھیک ہے, حالت احرام میں ہیں, تلبیہ پڑھ کے ہم نے نیت کر لی تھی, اب مستقل تلبیہ چلتا رہے گا. جہاز میں, جہاز سے اترتے ہوئے, امیگریشن پر سامان لیتے ہوئے, ویٹ کرتے ہوئے, بس میں بیٹھتے ہوئے, بس میں جاتے ہوئے, مستقل 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 تلبیہ چلتا رہے گا. اور مستحب ہے, پسندیدہ ہے, جب بھی پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. ایک بات ہو گئی. اور مرد بلند آواز سے, خواتین آہستہ آواز سے. نماز ادا کریں, نمازوں کے بعد بھی تلبیہ پڑھیں. یہ ذکر مستقل چلتا رہے گا جب تک کہ ہم طواف شروع
न कर लें। ये मुस्तकिल चलता रहेगा। जद्दा एयरपोर्ट पर, होटल पहुंचते हुए अगर थोड़े थके हुए थोड़ा सा आराम कर लें, सब चलता रहेगा जब तक कि हम तवाफ शुरू न कर लें। जनाब, हम लोग हालत एहराम में, अच्छा देखिए, एक बार मुझे बताएगा, वो जो मर्द की पाँव की हड्डी, जो मैंने, वो टखने को ही कह रहे हैं ना सिंपल वर्ड्स में, या कोई उससे भी आगे पीछे कुछ? जी टखने ही है। टखना ही है ना, ठीक है। और तलबिया जब पढ़ते हैं तो 3 दफा पढ़ना है लाजमी, मतलब है, इसको ऐसे ही करते हैं, 1 टाइम नहीं होता। ये जरा मुझे बताएगा, जो ये कह रहे थे 3 टाइम्स जब भी नहीं पढ़े, मतलब बस में यानी कम बैठे, से कम नमाज पढ़ में। सकते हैं, 1 टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कम का मतलब कंटिन्यूटी से 3 टाइम तो जरूर पढ़ें, ये मतलब है कहने का। हुमा मुझे रिपीट करेगा, क्या कह रही है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक टाइम एक दफा पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम 3 दफा पढ़े, यानी आप कोशिश करें कंटिन्यूटी के साथ 3 दफा तो जरूर पढ़े ना। चाहे एक दफा वैसे भी नहीं पढ़ा जाता, एक दफा थोड़ी कंटिन्यूटी हो रही होती है, पढ़ रहे होते हैं तो कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते हैं हाँ, ना। सही, तो मतलब 3 दफा कम पढ़ से कम सकते 3 हैं। दफा, ज्यादा तो बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। हाँ, ये मतलब एक किसी एक दफा पढ़ने में किसी में कोई वो नहीं है। हाँ, तो 3 दफा, हाँ, वो वैसे ही मुंह से निकलता है, इम्तियाज वो रवानी में। ठीक है, सही इम्तियाज, है। जो हाजी का तराना है, तो इसको ना इतनी मोहब्बत से और ज़ौक़ और शौक से पढ़ा जाए कि इसीलिए उन्होंने कहा है कि 3 दफा पढ़ें तो मजा भी आए ना। एक दफा इसको एक अच्छी बात को रिपीट किया जाता है ना, बार बार पढ़ें, जितनी दफा पढ़ेंगे उसका उतना ही फायदा होगा। है। और अब इस एहराम के हवाले से 2-3 मारूफ बातें जो लोग पूछते हैं, वो जी मेरी चादर गंदी हो गई तो मैं क्या करूं? भाई चादर बदल लीजिए। अच्छा, वो तो मेरे लगेज में रह गई है, तो फिलहाल धो लीजिए उसको, आप चलाइए, जब लगेज मिल जाएगा तो निकाल कर चेंज कर लीजिएगा। हालत एहराम में चादर भी तब्दील हो सकती है। खवातीन का कोई लिबास खराब हो गया तो लिबास भी वो तब्दील कर सकती हैं। नोट कीजिएगा, एक है लिबास एहराम का और एक है हालत एहराम। लिबास अलग शय है तो चादर बदल सकते हैं, पहली भी दूसरी भी, कोई मसला नहीं। हालत एहराम में पाबंदियां ये हैं जो हमने अभी समझी। तो कोई चादर गंदी हो जाए बदल ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, वुजू करें, 2-4 बाल हमारे गिर गए, खुद से जो बाल गिरते हैं उसमें कोई मसला नहीं है, सर के गिरे या दाढ़ी के वगैरह, लेकिन जो मल के गिर निकालेंगे उस पर मसला होगा। तो खुद से अगर हमने शावर भी लेना कोई चाहे तो ले सकता है, बस ये कि न सर के बालों को मले, न दाढ़ी वगैरह के, न जिस्म के बालों को। खुद से अगर कोई बाल गिर जाते तो कोई मसला नहीं, अगर रगड़ के निकालेंगे तो उस पर मसला होगा। 2-4 बाल हो तो छोटा सा सदका, 1-2 दिरहम अल्लाह, 1-2 रियाल अल्लाह की राह में दे दें मिसाल। और माफ कीजिएगा, ये बड़ा कब होगा मामला, किसी एक उज्व के अच्छे खासे बाल उसे रगड़ के निकाल डाले हों। अब ये तो कोई नहीं करेगा ना, ये करेगा तो दम लगेगा, जिन्हीं बड़ा सदका देना पड़ेगा, तब कुर्बानी है अल्लाह की राह में जो पेश करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी गलती पे सदका देना होता है, बड़ी गलती हो किताबों में लिखी है तब होता है दम का मामला। दम आसानी से नहीं निकलता, ये उलमा का जुमला, लोग बहुत परेशान इसमें हो जाते हैं। अच्छा, जरा ये बताइएगा, ये जो एहराम की हालत में हम होते हैं ना, तो कह रहे हैं ना नहा भी सकते हैं सब, तो ये इसका ड्यूरेशन क्या होता है, ये एहराम की हालत का, जो हमारा, जैसे यहाँ से जो डायरेक्टली जद्दा जा रहा है? भाई आप जब तक उम्रा नहीं कर ले, जब उम्रा कर लेंगे तो बस फिर आप आज़ाद हो गए ना, उम्रा आपका कंप्लीट हो गया, तो एहराम की पाबंदी से आप आज़ाद हो गए। फिर तो आपको जब हज का एहराम बांधना होगा, फिर वो हज के 4 दिनों की 5 दिन की पाबंदी है, फिर उस पर वो सारी पाबंदियां उस अच्छा, पर करनी होंगी। राइट, अभी तो आपका जो ओके। शुरू हो रहा है ना, अभी तो जहाँ से आप नियत कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हज से उसमें नियत कर रही हैं, एयरपोर्ट पे नियत कर रही हैं, ठीक है ना, हाँ, जहाँ वो उस पे आती है, कुछ लोग उस मिकात जो आती है, मिकात से जो आपकी नियत शुरू होती है, उस वक्त से समझते हैं आपका वो शुरू हो गया, पाबंदियां आपकी शुरू हो गई। ठीक है। फिर फिर उसके आप बाद उम्रा किया, जाते ही उम्रा कर लिया, वो तो चंद उम्रा घंटे का हो गया, उम्रा आपने फिर कर लिया, उम्रा कंप्लीट हाँ, कर लिया, बाल कट गए आपके, आप बिल्कुल नफिल पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप उस एहराम की पाबंदी से आजाद हो गए, फिर आप नहाए धोए सब कुछ करें, और फिर हज के लिए आराम बांधना पड़ता है। हज के लिए आराम बनेगा आपका ना। ये तो उम्रे का मतलब पहला एहराम जब है, भी इसका आप उम्रा करेंगी, 1 करेंगी, 2 करेंगी, जब भी आप हालत एहराम में होंगी, तब ये पाबंदियां होंगी। वो करनी है। ओके, उम्रे की हालत में आपको हालत एहराम में होंगी, पाबंदियां करनी होंगी, बिल्कुल और सही। मेरे ख्याल ठीक से है। 1 उम्रा करने में ना 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, मे भी। हाँ, इतना ही तकरीबन, सही कह रही हो। ज्यादा लेकिन लग यहाँ पे जाते तो हैं, इतने ज्यादा लग सारे जाते होंगे ज्यादा, हज पे तो ज्यादा लगता होगा, इतनी आवाम होगी, हैं। नहीं, हज तो पे तो चक्कर भी 5-6 बड़े दिन, पड़े।
5-6 दिन है ना। नहीं नहीं, उम्रे का ड्यूरेशन कह रही हूँ, 2.5 घंटा नहीं होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े चक्कर, इतना रश और वो सब होगा ना, क्योंकि मैं आम दिनों में होता होगा ना। उम्रे उसमें पहले गई थी ना मैं, हज मतलब उम्रे पर, तो जब तो हज से अलग ही टाइम में गए थे, तब 2.5 घंटे लग जाते थे हमें। सही हो गया। अच्छा देखो, एक एक बात ना, मुझे सब ना, मैं बच्चों से सवाल करूंगी, प्लीज आप लोग बर्दाश्त करिएगा। देखिए, एक तो आप लोग ने ये कहा, अब ये जो हज का एहराम आप लोग कह रहे हैं ना बांधते हैं, ये किस डेट को बांधते हैं, बकरे मतलब नो इसकी नो जिलहज की? 9 जिलहज को। 9 जिलहज को बांधते हैं, अच्छा अच्छा, उस दिन बांधते हैं, और 8 उसके बाद फिर 5 दिन तक, यानी 8 8 9 10 11 12 13 मेरे ख्याल से 8 जिलहज है। से बनते हैं, 8 आठ जिलहज में से मीना पता, चले आठ से, जाते हाँ मैं ये कह रही थी हैं, आयशा, चले 8 से। जाते हैं। जी जी, 8 जिलहज में मीना चले